वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे उस दौरे के हवाले से जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ बना हुआ है, और वो दौरा है इसराइल के हवाले से, जो कि इसराइली सदर की जानिब से कहा गया है कि एक पाकिस्तानी वफ़द ने जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और दौरा किया है। उस दौरे को भी उन्होंने काफ़ी खुशाइन करार दिया, लेकिन तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि इस तरह का कोई भी दौरा पाकिस्तान के सरकारी या नीम सरकारी इदारे या वफूद ने नहीं किया है, और इस तरह की जो भी चीज़ सामने आई है वो उसमें मुख्तलिफ NGOs जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ पर अगर किसी ने इस तरह के मामला किए हैं तो अलग बात है, वरना पाकिस्तान की जानिब से किसी ने भी ये दौरा नहीं किया है। ना सरकार की तरफ से कोई इस तरह के मामला सामने आए हैं और ना ही गैर सरकारी ये मामला हैं, जबकि इस तमाम सूरत हाल को जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं जो अपोजिशन में हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल पर जो हुकूमत है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। क्या वाकई कुछ ऐसे मामला हैं, क्या इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मामला सामने आ रहे हैं, या जो हुकूमत का तर्जुमान की तरफ से कहा जा रहा है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, उसको ही यकीन करना चाहिए और मान लेना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। सहाम कमर हमारे साथ मौजूद हैं, तज़ियाकार हैं, और पहले भी हम इनसे गुफ्तगू कर चुके हैं। काफ़ी जो इनका तज़िया है वो उस हवाले से जो कि मुख्तलिफ इन्होंने पेशगोइयाँ की थी वो काफ़ी मुनासिब भी रही और वहीं पर हर हरफ पूरी होती रही। इस वक्त हम बात करेंगे कि क्या वाकई कोई ऐसा दौरा था या पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे। साहब साहब खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरन मदू करने का प्रोग्राम में। जनाब साहब साहब फरमाइएगा, बहुत गर्म खबर है और बड़ी खबर है, क्या वाकई पाकिस्तान के किसी सरकारी नीम सरकारी अफराद ने ये दौरा किया है या वाकई कोई NGO है जिसने दौरा कर लिया? जज़ाकल्लाह खैरन। देखें, पहली बात इसमें जो मैं करना चाहूँगा ना वो ये है कि हमें इसराइल के लिए इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। वो फ़लस्तीन की मुस्लिम सरज़मीन पर एक यहूदी वजूद है, नाजायज़ यहूदी वजूद है, मुसलमानों की सरज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है। उस कब्ज़े के साथ ताल्लुकात बनाना मुसलमान के अदीम कौस से गद्दारी होगी, तो इसलिए हमें इसके लिए यहूदी वजूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो बातें हो रही हैं कि विज़िट हुआ है और हुकूमत की तरफ से तरदीद की गई है। देखिए, हमेशा ये खबरें पिछले 20 सालों से तवातुर के साथ आ रही हैं। मुशर्रफ साहब के दौर से खबरें आ रही हैं कि यहूदी वजूद के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिशें हो रही हैं। फिर खान साहब की हुकूमत के अंदर भी खबरें आईं कि एक जहाज़ जो है वो यहूदी वजूद से उड़ा तल अबीब से, और वो ओमान उतरा और फिर वो पाकिस्तान आया, और उस वक्त के वज़रा के ऊपर भी ये इल्ज़ाम आया कि उन्होंने दौरा किया है यहूदी वजूद का, और अब ये खबरें भी आई और हर दफ़ा तरदीद कर दी जाती हैं। देखिए, बात असल में ये है कि ये खबरें क्यों आ रही हैं और तवातुर के साथ आ रही हैं और पिछले 20 सालों में आ रही हैं। तो ये तो सब्जेक्टिव बात है कि ये हुआ या नहीं हुआ, ये तो जो करने वाले उनको बेहतर पता होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए वो ये है कि ये पिछले 20 साल की हुकूमतें कर क्यों रही हैं। उसकी असल वजह यह है कि देखिए, पाकिस्तान अपने दाखिली मामलात के अंदर और अपने खारजी मामलात के अंदर अमरीकी मदार के अंदर चलता है। तो जो अमरीकी पॉलिसी ये खित्ते के लिए होती है, आप हमेशा देखेंगे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज में कि पाकिस्तान वैसे ही ओपिनियंस को इख्तियार करता है और वैसे ही अमाल सर अंजाम देता है, और ये हमारे दाखिली मैटर्स के लिए भी। और अभी IMF के जोर पर हमारे यहाँ पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाना और टैक्सेशन का कहाँ लगना और कहाँ ना लगना और एनर्जी का प्राइस बढ़ना, ये सब बता रहा है कि हमारे इंटरनल मामला में भी अमरीकी मदाखलत है और हमारे फॉरेन पॉलिसी के मामला तो बिल्कुल अमरीका के ताबे हैं। तो अमरीका की पॉलिसी फ़लस्तीन के मसले पे, मशरिक़ वस्ता के मसले पर यह है कि वो कहता है कि 2 रियासती हल होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप खान साहब की भी स्पीचेस उठा लें और आप मौजूदा जो हमारे तर्जुमान आज हुक्मरान हैं, PDM की जो हुकूमत है, उसका भी बयानिया उठा लें, तो दोनों यही बात कर रहे हैं कि 2 रियासती हल की जरूरत है। अब आप बताएं कि एक मुस्लिम सरजमीन है फ़लस्तीन की, उस पर यहूद ने कब्जा किया है, और उस यहूदी वजूद का 1 इंच भी कबूल कर लेना यह मुसलमानों के हक में कैसे हो सकता है? यह सिर्फ जब हो सकता है कि जब हम मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन के कॉज के साथ सिंसियर हैं, लेकिन हमारे हर दौर के हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के ताबे हैं और जो अमेरिकी पॉलिसी है उसको पुश कर रहे हैं। तो अमेरिका ने, अगर आपने देखा हो कि पिछले 2 साल में, खास तौर पे ट्रंप के दौर के आखिर के अंदर, बहुत तेजी के साथ मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाल करके यहूदी वजूद को तस्लीम कराया गया, और ये बात भी की गई उस जमाने की हुकूमत की तरफ से कि जी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर, और उस दबाव में जो सोल्यूशन पेश किया जा रहा है वो वही सोल्यूशन है जो अमेरिकी सोल्यूशन है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर आने वाली हुकूमत जो है
وہ امریکی پالیسی کی تابعداری میں گٹھ جوڑ بنانے کی یا تعلقات بنانے کی کوشش کرتی ہے یہودی وجود کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی وہ بیک چینل میں ہوتے ہیں کیونکہ عوام کے اندر بہت غم و غصہ ہے. لیکن اب بات اصل میں یہ کہ ایک مسلمان حکمران کا فلسطین کے معاملے میں کیسا رد عمل ہونا چاہیے. تو میں آپ کو ایک واقعہ یاد کرانا چاہتا ہوں. آج کل پی ٹی وی پہ ڈرامہ بھی آ رہا ہے پائے تخت کے نام سے, جو کہ آخری عثمانی خلفاء میں سے خلیفہ ہیں سلطان عبد الحمید دوئم, ان کی زندگی کے بارے میں ہے. تو جو صہیونی تنظیم کا بانی تھا تھیوڈس ہرٹزل, وہ آتا ہے خلیفہ عبد الحمید کے پاس, اس زمانے کی جو خلافت عثمانیہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی, اور آفر کرتا ہے کہ میں آپ کے سارے قرض ادا کر دیتا ہوں. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت مالی معاونت کی ضرورت ہے, ہم آپ کے سارے قرض ادا کر دیتے ہیں, آپ فلسطین کی سرزمین ہمیں دیتے ہیں. لیکن سلطان عبد الحمید جواب دیتے ہیں کہ اس زمین کو میرے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے, میں مرنا پسند کروں گا لیکن اس زمین کا ایک ٹکڑا بھی تو میں نہیں دوں گا. لیکن جس دن خلافت ختم ہو گئی اس دن تو مفت لے جانا. اور ہم نے دیکھا یہی ہوا. 1924 میں یوم سقوط خلافت کا دن آیا اور 1948 میں یہودی وجود کا قیام ہوا. تو یہ وہ رسپانس ہے ایک مسلم حکمران کا ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, یہ تمام چیزیں جو بھی آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نہ صرف قرضوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں بلکہ ان کے مختلف شرائط جس میں پیٹرولیم پرائسز ہوں, بجلی کے ریٹس ہوں, خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا وقت تو نہیں آ سکتا کہ یہ شرط بھی لگا دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے تمام قرضے معاف کر دیے جائیں گے یا آپ کے اوپر سے تمام دباؤ ہٹا دیا جائے گا, آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیجیے. جی بالکل. تو اب اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں آئی ایم ایف کو سمجھا ایسے گیا ہے کہ جیسے ہمارا جو اقتصادی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, ہم آئی ایم ایف کے سگنیٹریز ہیں, تو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ جو کریں گے وہ ڈالر میں کریں گے. اب ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی جتنا بھی ہم مال باہر بھیجتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ڈالر آتے ہیں اور ریمیٹنسز آتے ہیں وہ, اور پھر جتنا مال ہم امپورٹ کرتے ہیں یا باہر اخراجات کرتے ہیں, ان کا جو ڈیفیسٹ ہے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کے لیے ہمیں مزید ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب وہ ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے تو یا تو آپ کو قرضوں کی طرف جانا پڑتا ہے یا پھر آپ کو انٹرنیشنل بانڈز جاری کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس طریقے سے قرضہ لینا پڑتا ہے. اور یہاں پر پھر آئی ایم ایف آ کر کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو اصل میں آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل ٹول ہے جو کہ امریکہ کے ہاتھوں میں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے وہ امریکہ خود ہے, اور آئی ایم ایف کی کوئی بھی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی جب تک اس پہ امریکہ کا اپروول نہ ہو. یعنی اٹس این امریکن ٹول, اور آپ کو امریکن سینیٹرز اور لا میکر کے اس پہ اسٹیٹمنٹس بھی مل جاتے ہیں کہ کس طرح وہ اس پولیٹیکل ٹول کو استعمال کرتے ہیں. جس کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا معاملہ. جب امریکہ نے اس خطے میں بھارت کو مضبوط کرنے کی ٹھانی اور عمران خان صاحب گئے امریکہ اور وہاں جا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ ٹرمپ صاحب کو ثالثی کشمیر پہ کرنی چاہیے, اور اس کے 2 ہفتے کے اندر اندر یہ بات ہو گئی کہ انڈیا نے اینیکس کر لیا کشمیر کو. تو پاکستان نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا, اور جواب یہ دیا جاتا رہا کہ ایف اے ٹی ایف ہماری گردن پر بیٹھا ہوا ہے. سوال یہ کہ ایف اے ٹی ایف ہماری گردن پہ کیسے آ گیا؟ ایف اے ٹی ایف ہماری گردن پہ ایسے آیا کہ انہوں نے پلان کے تحت اس عمل سے کچھ ماہ پہلے ایف اے ٹی ایف کو ہمارے پیچھے ڈالا, ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا, بلیک لسٹ کی دھمکی دی, اور ہم سے خاموش رہنے کے لیے کہا گیا. اور ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے اور آج تک مجرمانہ خاموشی دکھائی کشمیر کے کوس کے اوپر, اور ہم نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے کہ ایف اے ٹی ایف ہے, یہ بالکل اس وقت ہمارے اوپر آ گیا جب کشمیر پہ ہمیں ایکشن لینے کا وقت تھا. انڈین آرمی چیف کا اس کے اوپر ایک بیان آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالنا چاہیے, کیونکہ جب سے گرے لسٹ میں ڈالا ہے تو کشمیر میں کارروائیوں میں کمی آ گئی ہے. اس کا مطلب ڈائریکٹ تعلق ہے ایف اے ٹی ایف کا اور کشمیر پہ ہمارے سٹینڈز کا. تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پولیٹیکل ٹول ہے, ایف اے ٹی ایف پولیٹیکل ٹول ہے, اس لیے ہمیں ان اداروں کے شکنجوں سے نکلنا ہوگا اگر ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہمارے آج یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے موجودہ حکمران جو ہیں وہ امریکی غلام ہیں, اور وہ ہیں, لیکن اس سے پچھلے بھی جو حکمران تھے یعنی خان صاحب, انہوں نے بھی سارے وہی کام کیا. ایف اے ٹی ایف سے ڈیل انہوں نے کی, آئی ایم ایف سے ڈیل انہوں نے کی. جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ورلڈ آرڈر امریکہ نے بنایا ہے, اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری آج کی ساری سیاسی جماعتیں اور پچھلے سکسیسو سارے حکمران وہ اس ورلڈ آرڈر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کو, ایف اے ٹی ایف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب تک ہم ایکسیپٹ کرتے رہیں گے ہم آزاد نہیں ہوں گے, اور وہ ہم پر ایک کے بعد ایک دباؤ ڈالتے رہیں گے. اور یہ بعید القیاس نہیں ہے کہ ایک دن وہ یہ دباؤ بھی ہمارے پر ڈالیں, یا آلریڈی ڈالتے ہوں گے کہ ہم اس طرح کے انتہائی اقدام اٹھائیں جو کہ مسلمانوں کے ایک عظیم کاز کے ساتھ غداری ہوگی, اور اس طرف یہ ہمارے حکمران بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی اچھا, ایک اور چیز بھی دیکھا جائے تو ایک عام آدمی
اب وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم IMF یا FATF ان سے نجات حاصل کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے قرضے بھی ادا کر دیں گے، آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ اب ہمارے ساتھ نہ آپ کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی رابطہ ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے ممکنات ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کیا جا سکے، ان اداروں سے جان چھڑائی جا سکے، یا دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں یہ بالکل صورتحال موجود ہے، لیکن وہ کرنٹ ورلڈ آرڈر کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں اس کرنٹ ورلڈ آرڈر کی جو بنیاد ہے، یہ بنیادیں مغرب میں اس وقت رکھی گئیں جب مسلمان جو ہیں وہ عروج پر تھے اور خلافت عثمانیہ ایکسپینڈ کر کے یورپ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب اگر ہم اس فتوحات کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ پھر وہ ویسٹفیلیا میں 16ویں صدی کے اندر اکٹھا ہوئے اور ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی، جہاں سے نیشن اسٹیٹ کا تصور آیا اور پہلی دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا تصور آیا۔ اس انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر داخل ہونے کے لیے خلافت عثمانی نے سوچا کہ اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو ہمیں بھی حصہ ہو جانا چاہیے، لیکن جواب آیا کہ جب تک آپ کی خارجہ پالیسی اور نظام اسلامی ہے آپ اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ یعنی اس انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو بنیاد ہے وہ جو مسلمانوں کے اگینسٹ ایک بلاک تھا، اور پھر ہم نے دیکھا یہی ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کے ہاتھوں ہمارے حصے بکھرے کیے گئے، اور دوسری جنگ عظیم میں یہ اقوام متحدہ اور IMF اور ورلڈ بینک ان اداروں کا قیام عمل میں سر انجام لایا گیا۔ اب اگر ہم اس سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں موجودہ ورلڈ آرڈر اور یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اس ورلڈ آرڈر میں رہتے ہوئے ہم کبھی اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہمیں اس سے نکلنے کے لیے بالکل ایک ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ایک ڈفرنٹ نظام زندگی کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم نے 13 تو 42 سال بھی دینی پڑ سکتی ہیں اور دیگر معاملے۔ سر اب ذرا پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بھی ہم آ جاتے ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے تو جو پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہے ہیں، بجلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ سر ایک طرف ایک حکومت جو ہے جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ضرورت ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں آتی ہے تو کہتی ہے ظلم ہو رہا ہے۔ تو سر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ مطلب ظلم ہو رہا ہے یا واقعی ضرورت ہے؟ جی تو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ بگیسٹ فولشنس از دس کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ رزلٹ۔ ایک ہی کام کرتے جاؤ اور دوسرے کے نتیجے کا تصور رکھو۔ دیکھیں ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے مسئلہ یہ کہ دیکھیں جو بھی ہمارے ہاں حکمران اس جمہوری نظام کا حصہ بنتے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ خاص اقتصادی سلوشنز دیتا ہے۔ جو اقتصادی سلوشنز وہ دیتا ہے کیونکہ ساری جماعتیں جمہوری سرمایہ دارانہ سیاست کا حصہ ہیں تو ان کے پاس سلوشنز وہی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پوچھیں کیا ڈفرنس ہے تو کوئی دونوں کے اندر ڈفرنس موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ انفلیشن کی جو وجہ ہے یہ کاغذی نوٹ ہیں۔ حکمران نوٹ چھاپتے ہیں، نوٹ ہماری جیبوں میں پڑا اس کی ویلیو جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اب وہ اس کو کیوں ڈیل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ انفلیشن ہو گئی اور ملک میں انفلیشن پیسے چھاپنے کی بڑھ رہی ہے تو حل اب ان کے پاس کیا ہے کہ شرح سود بڑھا دو۔ شرح سود بڑھے گی تو پیسہ مارکیٹ سے نکل کے بینکس کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر ان کو خیال آتا ہے کہ اچھا اب تو کیونکہ اکانومی شرنک ہو رہی ہے اور پروڈکشن دکھانی ہے، GDP دکھانے کا وقت آ رہا ہے، تو پھر وہ شرح سود کم کر کے قرضے دینا شروع کر دیتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایک ہی جیسے سولوشن ہے، نہ اس سے انفلیشن قابو میں آتی ہے نہ ہمارے صحیح طور پہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہر سیاسی جماعت ایک ہی نظام زندگی میں سے حل نکال رہی ہے تو ان کے حل ایک سے ہیں۔ اچھا سر اب مزید نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب کیا پیٹرول پرائسز جو ہیں مزید بڑھ سکتی ہیں خدا نخواستہ، یا مہنگائی میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھیں تو ہم اگر 20 سال 25 سال جو ہمارا سیاسی شعور ہے جب سے ہم خبریں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے پیسے روپوں کی قدر کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے پیٹرول کی پرائس کو جو ہے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اگر ہم یاد کریں تو ہمیں شاید 20 روپے لیٹر پیٹرول یاد آ جائے گا اپنی زندگیوں میں، یعنی 20-25 سال پچھلے جو ہم نے سیاسی شعور کے ساتھ گزارے ہیں اس کے اندر یہ صورتحال ہے۔ تو ہم مہنگائی سے مہنگائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں بہتری کی امید آپ کو نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ سلوشنز وہی ہیں، جب تک آپ وہی کام کرتے رہیں لیکن سر اس میں کیا اگر تنخواہیں بڑھا دی جائیں یا اسی لحاظ سے، یا اگر ایک ویلیو سیٹ کر لی جائے کہ جتنے 1 تولہ سونے کے حساب سے پہلے بھی ویلیو اسی طرح سیٹ ہوتی تھی، تنخواہ اسی حساب سے بڑھے، اگر کسی کی آج 1.25 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو میرے خیال میں پھر اس کے لیے وہ مہنگائی کا اثر شاید نہ ہو۔ جی تو دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ اصل میں سونے اور چاندی کو کرنسی کا اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے۔ جب ہمارے روپے کے پیچھے سونے کی بیکنگ ہوگی، اگر آج اب دیکھیں رشیا پرابلم میں ہے تو رشیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ روبیل کے پیچھے سونے کو کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ سونے کی بیکنگ سے روبیل کو چلائے گا۔ کیونکہ اور اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو ہمارے ہاں آپ کو نظر آئے گا زکوٰۃ وہ کیلکولیٹ سونے چاندی پر ہوتی ہے۔ آپ قصاص دیکھیں گے تو سونے چاندی پر ہوتا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹنے میں کتنی ویلیو کا چرایا گیا ہے وہ بھی سونے چاندی کے اندر ہوتا ہے۔
یعنی اسلام نے کرنسی کو سونے چاندی کے طور پہ ہی دیکھا ہوا ہے اور یہ نظام چلتا ہوا رہا ہے تھرو آؤٹ. اور آپ دیکھیں کہ 1944 میں جب برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا اور ڈالر کے پیچھے کہا گیا کہ جی ڈالر میں انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگی لیکن پیچھے گولڈ رہے گا, اور 1972 میں نکسن نے اعلان کیا کہ آج سے ڈالر کے پیچھے گولڈ نہیں ہوگا, کوئی مانگنے آئے گا تو گولڈ ہم دینے کے پابند نہیں ہے. تو ان پچھلے 60-70 سالوں سے پہلے جو کرنسی چل رہی تھی وہ سونا چاندی تھی. تو بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم انفلیشن کے اثر سے نکلنا چاہتے ہیں اور حل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا حل سونے اور چاندی کے بائے میٹالک اسٹینڈرڈ میں ہے. اور اس کا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں کہ 1790 میں مرغی کی قیمت سونے کے ٹرم میں کتنی تھی اور 1890 میں کتنی تھی, تو 100 سال میں کوئی انفلیشن نہیں ہے. ہاں بالکل کوئی وہ نہیں. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا اب یہ جو سیاسی صورتحال ہے, ایک مثال میں اس کے اندر اور اگر آپ کو دے دوں پلیز, اور یہ آپ سوچیں کہ مجھے یاد ہے کہ ہماری نانی جب ہجرت کر کے یہاں پہنچی تو لوگوں کو جو ہے وہ, یعنی ہمیں میری والدہ کو انہوں نے 1 روپے کا سلور کا سکہ ہوتا تھا, چاندی کا سکہ, وہ 20 سکے انہوں نے دیے. یعنی اس زمانے میں جو 1 روپے چلتا تھا وہ 1 روپیہ تھا اور 1 تولہ چاندی اس کا وزن تھا. آج 1 تولہ چاندی جو ہے وہ 1000 روپے کے برابر ہے. بالکل سر. اچھا سر اب ذرا سا یہ فرمائیے گا جو سیاسی صورتحال ہے, خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہنچ رہا ہوں اسلام آباد, اور اس تمام صورتحال میں جہاں افراتفری نظر آ رہی ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال کہاں جاتی نظر آ رہی ہے سر؟ کچھ بہتر ہو سکتی ہے یا مزید بگاڑ؟ تو دیکھیے پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پہلو ہے جو اقتصادی پہلو ہے. سیم سولوشنز ہیں, وہی IMF کے لونز ہیں, وہی سود کی شرح کم اور گرانا ہے, وہی پرائیویٹائزیشن کو آگے لے کے جانا ہے, FDI پہ انحصار کرنا ہے. پاکستان کا اکنامک پرابلم ان سرمایہ دارانہ اکنامک مسئلوں سے حل نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ پولیٹیکل بھی ہے, مسئلہ سیاسی ہے. سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت امریکہ کا خطے کے لیے پلان یہ ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ بھارت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ بھارت چائنا کے اگینسٹ کھڑا ہو سکے. بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کے شروع کے 50 سالوں میں بھارت کے لیے اتنا مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ وہ پاکستان کے شہر سے نکلتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اب اگر بھارت پاکستان کے شہر سے نکلنا چاہتا ہے تو پاکستان کو آپ نے ملٹریلی کمزور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر کمزور کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو ریزن بنانا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ملٹری بجٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں کہ ملٹری بجٹ بڑھنا چاہیے, آپ دیکھیں کہ انڈیا نے S-400 میزائل کا معاہدہ کیا ہے. سر میں یہ کہوں گا کہ ہم آئندہ والی نشست میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے. وقت بہت کم تھا. بہت شکریہ آپ کا سام خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, تجزیہ کار ہیں, اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہم زیادہ تفصیلی بات نہ کر پائے. وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.